बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 29 दिसंबर इतवार का दिन हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करनी हैं। रिचर्ड ग्रेनेल आजकल बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे आके शॉट्स खेल रहे हैं। पहले तो नून लीग के सिर उबरे थे। उन्होंने ख्वाजा आसिफ जो है उनका जो ट्वीट था जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर यहूदी ज़ायनिस्ट लॉबी गोल्डस्मिथ ख़ानदान गोल्डस्मिथ प्रोजेक्ट का जिक्र किया था इमरान खान के हवाले से। तो वो लोगों ने जब उनको टैग किया तो उनकी नज़र में आया। उसके बाद उन्होंने खैर लंबी चौड़ी उसके ऊपर चीज़ लिखी। उसके बाद फिर से एक दफ़ा दोबारा उन्होंने इसके ऊपर लंबा चौड़ा लिखा कि मुझे नहीं पता कि ये किस स्मिथ ख़ानदान की बात हो रही है, मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये उन्होंने जो किया है एक सहाफ़ी के साथ किया है। ये सहाफ़ी कौन है इसका मैं जिक्र करता हूँ आगे आपसे। बेसिकली दो सहाफ़ी उनकी एक रडार के नीचे आ गए हैं, रगड़े के नीचे आ गए हैं। पहले तो मुकामी सतह पर इन सहाफ़ियों की थोड़ी इज़्ज़त अफजाई होती रहती थी क्योंकि बहुत सारे इनमें से जोकर्स वाली हरकतें करते हैं, बहुत सारे मजाक करते हैं। यहाँ पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनके ऊपर जो मसाइब आए, जो तकालीफ आई, उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अब की बार मामला जो है ना वो लोकल नहीं रहा। अब की बार ट्रंप इंतजामिया के एक अहम तरीन रुकन रिचर्ड ग्रेनल या रिचर्ड ग्रेनेड भी इनको कह सकते हैं आप, कि जिस तरह वो फटते जा रहे हैं ना हर किसी के ऊपर, तो नाम तो मेरे ख्याल में रिचर्ड ग्रेनेड होना चाहिए उनका। तो अब नून लीग जो थी वो फिक्रमंद थी कि भाई हमारा जो है मतलब उसके रडार पे आ चुके हैं तो हमारा क्या बनेगा। मतलब उनको इस बात का कोई नहीं है कि कोई उर्दू में ट्वीट कर रहा है। वो कोशिश तो यही करते हैं ना, ख्वाजा आसिफ वगैरह बाकी सारे उर्दू में ट्वीट करेंगे तो शायद किसी गोरे को नजर नहीं आएगा। लेकिन गूगल ट्रांसलेटर एक बहुत जालिम चीज़ है और वो जनाब हर चीज़ को उसी टाइम आप जब उसके नीचे ऑप्शन आ रहा होता है गूगल ट्रांसलेट करें तो वो तकरीबन 98%, 99%, समटाइम 100% भी दुरुस्त उसका तर्जमा करके दे देता है। या खुद ना भी करे गूगल तो कोई उनको बता भी सकता है ना। पाकिस्तानी ज़ाहिर है बहुत सारे पाकिस्तानियों से उनका ताल्लुक है, जिसके हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया था कि पाक पैक के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अमेरिका के अंदर, जिसमें एक डॉक्टर असद का उन्होंने नाम लिया हुआ था, जिसके ऊपर मियाँ दाऊद जो इमरान खान के कातलाना हमले वाले मुलजिम हैं उसका वकील है, उसने जब उसके हवाले से शेर लिखा पाकिस्तानियों के हवाले से, वो डॉक्टर असद लोगों के हवाले से, कि वो शेर बड़ा डिस्टॉर्ट करके लिखा हुआ था ना कि ऐसे सुखन फरोश को मार देना चाहिए। उसके बाद फिर उसने FBI को टैग किया, वो अमेरिकी कोर्ट डिपार्टमेंट था उसको टैग किया कि जनाब ये पाकिस्तानी अमेरिकन को धमकियां दी जा रही हैं कत्ल की। उसके बाद वो उसका जो ट्वीट है मियाँ दाऊद का उसको यूरोपीय यूनियन के अंदर विदहेल्ड कर लिया गया था। अच्छा, अब रिचर्ड ग्रेनेल क्या कुछ उखाड़ रहा है इस पर थोड़ी सी तफसील से गुफ्तगू कर लेंगे। और दूसरा मामला है इमरान खान ने ट्रंप से मुतल्लिक एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है। वैसे तो वो पहले भी इस तरह के पैगामात दे चुके हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जब डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हो चुके थे, इलेक्ट हो गए थे, तो इमरान खान ने एक ट्वीट किया था। लेकिन ज़्यादा लोगों ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी कि इमरान खान किस तरह से सोच रहे हैं। बाकी ज़ाहिर है उनकी पार्टी बहुत सारी तकालीफ से गुजरी है। लोग जो बाहर बैठे हुए ना बहुत सारे उन पर जुल्म हुए हैं। डॉक्टर शहबाज गिल पे बहुत सारा जुल्म हुआ। हमने तो अपनी आंखों से उनकी हालत देखी थी पिम्स हॉस्पिटल के अंदर, किस सिचुएशन से वो गुजर रहे थे। या यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो लोग मौजूद हैं उनके साथ जेलों में क्या कुछ हुआ, उनके घरों में क्या हुआ, फैमिलीज़ के साथ क्या हुआ, कारोबार के साथ क्या हुआ, अभी भी क्या हो रहा है उनके साथ। तो जब इंसान किसी जुल्म के अंदर से गुजर रहा होता है ना तो फिर वो तलाश कर रहा होता है कि कोई मसीहा मिल जाए, कोई भी मददगार मिल जाए, चाहे वो कोई भी हो। तो अब इस एक्साइटमेंट के अंदर के डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे आ गए हैं और जो बाइडन जिसकी पॉलिसीज़ की वजह से, ये जिसकी छतर छाया में पाकिस्तान का मौजूदा रजीम अवाम पे जुल्म कर रहा था, तो अब वो छतरी ज़ाहिर है हटेगी। तो लोगों को उम्मीद थी कि ट्रंप के आने के बाद जो है ना वो इनको सीधा करेगा। हालांकि मेरे ख्याल में ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि सीधा करेगा। हाँ, ये आप ज़रूर उम्मीद रख सकते हैं या उनसे मुतालबा कर सकते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। जो छतरी आपने इनके सर के ऊपर रखी हुई थी कि अमेरिका खामोश रहता है, इन्होंने इलेक्शन लूटा, इन्होंने अवाम पे जुल्म किया, इंसानी हकूक बर्बाद कर दिए, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल जितने भी चार्टर हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। तो अमेरिका जब इस पर खामोश रहता है तो उसका एक ही मतलब होता है कि वो एक पेज पे है, इनके साथ मिला हुआ है। और जिन ममालिक के साथ वो एक पेज पे नहीं होता तो उनके साथ वो खामखा इश्यूज क्रिएट करता है। जैसे इमरान खान का मामला है, इमरान खान की दफ़ा बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती थी क्योंकि इमरान खान एंटी पॉलिसी था उस वक्त जो बाइडन की पॉलिसी थी एक्चुअली। वरना डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बल्कि उनके साथ मिल के अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला करवाया था। 20 साल बाद अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान से निकली थी और इसी बात का रिगार्ड डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं। उन्होंने कई दफ़ा जिक्र भी किया कि वो एक करेक्टर है, बड़ा अजीम आदमी है, अपने मुल्क का स्टेटमैन है और उसने जनाब अमेरिका की अफवाह जो थी उनको निकलवाने में हमारी मदद की है। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए तो तकरीबन 36 घंटे शायद होने वाले हैं, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जो हशर हो रहा है, जो हालात हो रहे हैं, उसको जिस तरह उधेड़ा जा रहा है, थोड़ी सी चीज़ें मैं ये आपके सामने रखूंगा। हम रिचर्ड ग्रेनेल के अकाउंट के हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि रिचर्ड साहब जो है माशाल्लाह उन्होंने जो एक स्पीड अपनाई हुई है वो समटाइम ऐसा लगता है कि इनऑर्गेनिक है। कि ज़ाहिर है फिर लोग शक करते हैं ना कि भाई कहीं PTI के जबरान लिहाज से तो नहीं अकाउंट चला रहे, और शक तो हो सकता है ना लोगों को। बहुत सारे नून लीग के लोग जो हैं ख़ासतौर पे वो
شمع جنیجو صاحب کا اداکارہ ہیں، اور ان کو نشان امتیاز بھی جو ملا تھا وہ پتہ نہیں شاید اسی وجہ سے ملا تھا، وہ تو بار بار ایک ہی بات کر رہی ہیں کہ جناب میں کہہ رہی تھی نا یہ تو فیک اکاؤنٹ ہے، حالانکہ اس کے اوپر جیو خود فیکٹ چیک کر چکا ہے، ایک اور فیک نیوز کے حوالے سے کوئی ادارہ ہے اس نے فیکٹ چیک کر دیا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ اچھا، نصرت جاوید صاحب جو تھے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا رچرڈ گرینل کے حوالے سے، اور انہوں نے اس کے اندر لکھا، بلکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ کیا بھاشن دیا تھا، اس کے بعد یہ کہانی کیسے آگے چلی ہے، اس کو سن لیتے ہیں۔ ایلون مسک جو ہے اسی نے اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی گھس گیا ہے، آپ کو پتا ہے مختلف اس نے ایک اپنا جو سسٹم انٹروڈیوس کروا رکھا ہے وہ ہے گوک، GORK، اس کا بھی اس نے ایک ایڈوانس ورژن بنا دیا 2۔ آپ اس پہ ان کا نام لکھیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جی یہ بہت کرپٹ آدمی ہے، یہ مولودوول نے ایک بہت بڑا ایک وہاں کا بہت بڑا سیٹ تھا جو غالباً پالیٹکس میں آنا چاہ رہا ہوگا، یہ اس کے لیے انفلوئنس بلڈنگ کرتا رہا۔ اس کے بعد ہنگری کی حکومت کا ان کا یعنی فنڈڈ بھی ایک آؤٹ فٹ تھا، اس کے لیے بھی یہ لابنگ کرتا ہے۔ ہم گرینل کی بات کر رہے ہیں، جی رچرڈ گرینل کی، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ایلن ماسک کا جو خود رائٹ ہینڈ مین اس وقت کے رائٹ ہینڈ مین ہے اس کا، بلکہ اس کو بہت سارے جوکر وہاں کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ مسک کہہ رہے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو تحریک انصاف کے حامی ہیں امریکہ میں وہ ماشاءاللہ خوشحال لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں زیادہ تر لوگ، یعنی کہ پروفیشنل تکڑے لوگ ہیں، تو انہوں نے بھائی صاحب کی عادتیں دیکھتے ہوئے اور اس پروفائل کو دیکھتے ہوئے کچھ رقم لگا دی۔ آپ خیال ہے کہ ایلون مسک اس میں نا دو بنیادی طور پہ باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ایلون مسک کا جو ٹویٹر پلیٹ فارم ہے، ایکس پلیٹ فارم، اس پہ نا انہوں نے ایک نئی ٹیکنالوجی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی شروع کی ہے، اس کے اوپر گراک یا گراک 2۔ تو گراک 2 سے میں نے پوچھا رچرڈ کے حوالے سے، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ کرپٹ آدمی ہے، اس نے فلاں فلاں سے پیسے لیے، فلاں فلاں کے لیے لابنگ کی اور اس طرح کی چیزیں۔ دوسرا انہوں نے اس کے اوپر PTI کے حوالے سے بات کر دی کہ PTI والے ماشاءاللہ بڑے امیر لوگ ہیں امریکہ میں، تو انہوں نے پھر اس کو کچھ پیسے لگا دیے ہوں گے۔ اس کے اوپر ایک دی وائس آف پاکستان نام کا اکاؤنٹ ہے، اس نے رچرڈ کو ٹیگ کر کے کہا کہ یہ بڑا کلوز ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، یہ والا صحافی تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رچرڈ ایک کرپٹ آدمی ہے، اور جب سے PTI کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ PTI والے بڑے امیر ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ PTI والوں نے اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کیا ہے۔ بعد میں نصرت جاوید صاحب نے اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے لکھا کہ میں اسٹل اسٹینڈ بائی مائی سسپیشن۔ اچھا، اس پہ سسپیشن لکھ دیا، شک لکھ دیا۔ پہلے انہوں نے کہا اپنی ویڈیو کے اندر، آپ نے سن لیا کہ ایک کرپٹ آدمی ہے، یعنی ایک طرح سے فیصلہ دیا انہوں نے نا اپنی، اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں سسپیشن ہے۔ پھر اس نے رچرڈ کو ٹیگ کر کے، نصرت جاوید صاحب نے بھی ٹیگ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا ریکارڈ ہسٹری کا جو ہے اس میں الزامات اس پہ کافی سارے لگے ہیں کہ اس نے انفلوئنس کیا ہے۔ گراک 2 جو ہے اس نے بھی یہی رپورٹ کیا ہے، اور باقی انہوں نے اس کو شیم لیس کاورڈ کہہ دیا ہے جس نے اپنا نام نہیں لکھا ہوا اس فورم کے اوپر، اور ٹیگ کیا ہے ان کو ماشاءاللہ نصرت جاوید صاحب کو۔ تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ مجھے فلاں مروانا چاہتا ہے، مجھے فلاں مروانا چاہتا ہے، تو ساتھ ہی آگے لکھ دیا ہے کہ یہ جو کاورڈ اور شیم لیس آدمی ہے یہ مجھے مروانا چاہتا ہے کہ اگر اس کی کمپلیننگ جو ہے اس نے اس کی مدد نہ کی۔ تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور کے اندر ایک رات اچانک سے ان کے ٹویٹ آنا شروع ہوئے تھے، عمران خان نے مجھ پہ حملہ کر دیا، عمران خان مجھے قتل کروانا چاہتا ہے، ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا تھا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس وقت یہ ایک وہ مشروب مغرب ہے کوئی، یا کڑوا شربت اس کو کہتے ہیں، کہ رات کو جب یہ وہ پیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس دن 2 ٹویٹ کیے تھے عمران خان کے بارے میں، لیکن بعد میں خود ہی بتا دیا کہ وہ میری گاڑی کے اندر شاید کیل لگ گیا تھا، وہ پھٹ گئی تھی رات کے ٹائم، مطلب اس کا ٹائر پھٹ گیا تھا، اس وجہ سے جناب نے عمران خان پہ الزام لگا دیا تھا۔ اچھا، رچرڈ نے ان کو ٹیگ کر کے اس پہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو شک تھا، آپ نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور آپ اس دفعہ پھر پکڑے گئے ہیں فراڈ کرتے ہوئے، ایک جھوٹ اور پروپیگنڈا جو ہے اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر پروموٹ کرتے ہوئے، اور آپ اسی ایک چوروں کے ٹولے کو جو ہے وہ جوائن کر چکے ہیں، یہ کہہ کے کہ جناب میں پیسے لے کے کہتا ہوں جو بھی میں کہہ رہا ہوں۔ اور جو ڈفرنس ہے آپ کی یہ جو حرکتیں کرنے کا اور فیک نیوز کا جو ریکارڈ ہے، اس کا ایک کراؤڈ آپ نے جو بنایا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے جاوید صاحب نے بھی میرا خیال ہے اس میں کچھ اور کہا ہوا، ہم چیک کر لیتے ہیں۔ دوسرا ہوا وسیم بدامی صاحب نے، حنیف عباسی صاحب ماشاءاللہ فارم 47 کے MNA ہیں، ماشاءاللہ کہہ کے لکھتے ہیں پنڈی کے اندر، اور اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں پنڈی کے حالات و واقعات بدلنے کے لیے کہ شاید ان کو دوبارہ ووٹ مل جائیں۔ الیکشن سے پہلے بھی خرچ کر رہے تھے، حالانکہ پابندی ہوتی ہے۔ انہوں نے وسیم بدامی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی، وسیم بدامی نے خود کر دیا ٹویٹ اس کے اوپر، رچرڈ کو ٹیگ بھی کر دیا کہ رچرڈ جو ہے اس کا ایک کلوز کو بزنس ہے، کو فیملیل کنیکشن ہے گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ، اور پاکستان ایک سوورن نیشن ہے، اور ہم کسی کے بھی محتاج نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں کہ کسی بھی قیدی کو ہم کسی کی ریکویسٹ کے اوپر رہا کریں، اور یہ کہہ رہے ہیں حنیف عباسی صاحب۔ اس کے اوپر رچرڈ صاحب نے اس کو ٹیگ کر کے کہا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا وسیم، بٹ تم اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہو، میں یہی دیکھ رہا ہوں، تو جرنلسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ حکومت کی گود میں نہیں ہوتے یا ان کی جیب میں نہیں ہوتے،
بلکہ ان سے سوال کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کوئی جھوٹ بولیں یا کوئی فیکٹ اپنی طرف سے گھڑنے کی کوشش کریں. اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میرا نام جو ہے وہ گولڈ سمتھ کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ میں تو کسی گولڈ سمتھ کو نہیں جانتا، اور نہ ہی میرے کسی کے ساتھ کوئی کلوز بزنس تعلقات ہیں اس طرح کے، اور جس کو تم ریفر کر رہے ہو یا وہ صاحب جو ریفر کر رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کر جھوٹ جو ہے اس کو آگے پھیلایا جاتا ہے، اور تم ایک سچے صحافی نہیں ہو. میں یقین رکھتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں ان کو جیل سے رہا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے خلاف جو بھی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ سیاسی مقدمات ہیں ان کے خلاف، اور تمہارے جو الزامات ہیں، جو جھوٹ ہیں، وہ اس بات کو پروف کرتے ہیں کہ تم نے عمران خان کی جو بھی تکالیف ہیں یا ان کے خلاف جو بھی سیاسی طور پہ کچھ ہو رہا ہے تم نے اس کو درست سے کور نہیں کیا، اور تم اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہو. اب رچرڈ صاحب نے یہ دو صحافی جو ہیں ان کو لائن حاضر کر کے جس طریقے سے یہ بات کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے بڑا جھگڑا میڈیا کے ساتھ امریکہ میں یہی ہے، وہ CNN کو لائر کہتے ہیں، فاکس کو لائر کہتے ہیں، ABC کو، نیو یارک ٹائمز کو، سب کو. اور پاکستان کے اندر PTI یا عمران خان جو ہیں ان کا میڈیا کے بارے میں بھی یہی موقف ہے کہ یہ میڈیا جو ہے یہ ایجنڈا چلاتا ہے اور پیسہ لیتا ہے سرکار سے، NGO سے، پرائیویٹ لوگوں سے، تو پھر یہ ان کے حوالے سے، ان کے کہنے کے اوپر، ان کے فائدے کے لیے ایجنڈا پش کرتا ہے اور ساری چیزیں اس کے حوالے سے چلاتا ہے. اب یہی رچرڈ گرینل کہہ رہے ہیں انٹرنیشنلی، اور یہ ٹرمپ کی کابینہ کے بہت امپورٹنٹ رکن ہے. تو میرا خیال ہے یہ بڑی تشویشناک چیز ہے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے، جو آج تک اپنی مرضی سے معاملات کو کھلے عام چلاتے رہے. اب عمران خان نے اس کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے، کیونکہ جب سے عمران خان کے اوپر یہ الزام لگنا شروع ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی بول نہیں رہا تھا امریکہ سے، خاص طور پہ چپ چاپ تھے سارے، لیکن امریکہ نے جاتے جاتے جو بائیڈن نے جیسے پابندیاں لگائی میزائلز کے اوپر سے ٹرمپ آ گیا. ٹرمپ کا جناب یہ رچرڈ گرینل جو ہے جب سے یہ انوائے بنا، بلکہ اس سے اسپیشل انوائے بننے سے پہلے ہی ریلیز عمران خان کا نعرہ مارا تھا. جس دن یہ نامینیٹ ہوئے ہیں ٹرمپ کی طرف سے، جیو نے خبر لگا دی کہ جناب یہ تو گے ہے، یہ تو ہومو سیکچول ہے. اس نے معاملہ ایسا ٹریگر کیا کہ رچرڈ کی نظروں میں وہ چیز آ گئی، خبر ان کے سامنے پہنچ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ شروع کر دیے. اب تک وہ 35-40 سے زیادہ ٹویٹ کر دیے ہیں پاکستان کے اوپر. تو اس وقت پرسیپشن یہ بن چکی ہے کہ PTI اور عمران خان وہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو وہ عمران خان کو رہا کروائے گا، یا ان کے لیے ٹویٹ کرے گا، یا کوئی شور شرابہ کرے گا، یا پاکستانی جو حکومت ہے اس کے اوپر پابندیاں لگائے گا، کچھ بھی کرے گا عمران خان کو رہا کروانے کے لیے. تو دن رات خواجہ آصف، احسن اقبال، حنیف عباسی وغیرہ وغیرہ بیسیکلی وہ یہی بیانیہ بنا رہے ہیں، ان کے صحافی بھی یہی بیانیہ بنا رہے ہیں کہ عمران خان تو ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ مارتا تھا، تو اب جناب یہ اس کے اوپر امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ بیانیہ ایکچولی بنایا جا رہا ہے، حالانکہ ریالٹی یہ ہے کہ عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا جس دن ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہوئے تھے. عمران خان نے کہا تھا کہ میں امریکہ کے ساتھ، ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ برابری کی سطح پہ تعلقات رکھنا چاہوں گا، اور پاکستان کے حوالے سے جو سابقہ حکومت کی پالیسیاں ہیں میں ان میں تبدیلی کا خواہاں ہوں. کیونکہ جو وہ کر رہے تھے پاکستان کی سپورٹ، پاکستان کی رجیم کی سپورٹ، اسی کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا، ڈیموکریسی تباہ ہوئی، انسانی حقوق تباہ ہوئے. کیونکہ امریکہ کی چھتر چھایا نہ ہو تو پاکستان کا جو رجیم ہے، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یا باقی جو جماعتیں ہیں، ان کے پیچھے ہاتھ نہ ہو، سر پہ ان کے اوپر پیار کا ہاتھ نہ رکھے امریکہ یا اس کے کوئی گورنمنٹ جو بھی کوئی ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ امریکہ دنیا کا ایک طرح سے باپ ہے، سپر پاور ہے، پوری دنیا اس کے انفلوئنس میں ہے، قرضے اس کی مرضی سے ملتے ہیں. IMF کا ہمیں جو پیکج ملا ہے یہ امریکہ کے کہنے پہ ملا ہے، یعنی جو بائیڈن انتظامیہ کی وجہ سے ملا ہے. تو اب اگر جو بائیڈن کی پالیسیاں ہٹتی ہیں اور ایک نیچرلی ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں اور وہ یہ ساری چیزوں کو ریورس کرتے ہیں، تو یہاں تو بیانیہ ڈال دیا جائے گا عمران خان کے اوپر کہ لو جی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا ایبسولوٹلی یس پہ آ گیا ہے. تو عمران خان نے نئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اپنی پارٹی کو یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ اب آپ میں سے کوئی بھی رچرڈ کو نہ تو ٹیگ کرے گا، نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس پہ لڈی ڈالے گا، نہ کچھ بھی نہیں کرے گا، بلکہ آپ ایک ہی بات کریں گے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک خود مختار قسم کا فیصلہ چاہتے ہیں عدالتوں سے. عدالتوں کے ذریعے ہی ہمیں رہائی چاہیے. یہ عمران خان بھی پیغام دے چکے ہیں کہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں، نہ میں ٹرمپ سے امید لگاتا ہوں، نہ میں کسی اور سے. اور یہ علامہ راجہ ناصر عباس بھی بتا چکے ہیں کہ عمران خان کو صرف خدا کی ذات پہ یقین ہے، وہ دنیا کی کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی سے امید لگا کے بیٹھا ہے. تو عمران خان اب باقاعدہ یہ پالیسی جاری کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ یہ جو پرسیپشن بنتی جا رہی ہے سوشل میڈیا، PTI کے جو کچھ حامی لوگ ہیں وہ بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور رچرڈ کے حوالے سے ٹویٹس کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو اس وقت رجیم ہے، موجودہ حکومت کہہ لیں، رجیم کہہ لیں، جو بھی اس کے سارے لوگ ہیں اور اس کے ساتھ کے جو صحافی ہیں، ان کو تو موقع چاہیے. جیسے منصور علی خان نے ایک باقاعدہ خبر اپنی طرف سے بہت بڑی بریکنگ دے دی ہے کہ جی میری خبر ہے کہ
پی ٹی آئی کے لوگوں نے جناب ٹرمپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، اس سے کہا کہ عمران خان کے لیے ٹویٹ کرو، اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کی فیملی کے قریبی جو لوگ ہیں ان سے ہی ٹویٹ کروا لی جائے۔ مطلب انتہائی عجیب قسم کی بات ہے کہ یہ کہاں سے کہانی گھڑ کے لے آئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انکار کر دیا۔ میرا خیال ہے وہ ان کی جیب میں تھے اس وقت منصور علی خان، شاید ان کو اس لیے پتہ لگ گیا ہوگا۔ جیسے یہاں پہ وہ عمران خان کے حوالے سے بڑی خبریں دیتے تھے، جیسے شاید چارپائی کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک بات ان کو پتہ ہوتی کہ اچھا جی بات کیا ہو رہی ہے۔ تو خیر دیکھ لیتے ہیں آنے والے دنوں میں اس پہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی فیملی جو ہے وہ کرتی ہے اس پہ کچھ کہ نہیں کرتی۔ حالانکہ جو ان کی بہو ہے وہ تو پی ٹی آئی کے عاطف خان جو ہے، جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ اس پہ ٹویٹ کی تھی، اس نے ساتھ لکھا تھا کہ پاکستان ڈائسپورا کی کمیونٹی کے بڑے وائبرنٹ لوگ ہیں تو میری ان سے ملاقات ہو رہی ہے، اور پاکستانی کمیونٹی نے وہاں پہ جس طرح امریکہ کا سسٹم ہے کہ صدارتی الیکشن کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے تو انہوں نے بہت فنڈنگ بھی کی ہوئی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ بات ٹویٹ تک جائے گی، یا کرنی بھی نہیں چاہیے، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ باقی ایک امریکہ کو اپنی پالیسیاں ریویو کرنی چاہیے، جو بائیڈن کی پالیسیاں تھیں جب وہ ریویو ہوں گی تو یہ رجیم جو ہے ویسے کرمبل کر رہا ہے، اس کی جو صورتحال ہے تو معاملات یہاں پاکستان میں ویسے ہی بدل جائیں گے۔ ابھی بھی چیزیں بہت ساری ایسی لگ رہی ہیں ہمیں جو بدل رہی ہیں۔ اگلے ویلاگ میں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے اور کون سا سلطان جو ہے وہ دوبارہ میدان میں آنے والا ہے۔ انشاءاللہ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جلد آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔